अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 24 सितंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए क्या फैसला कुन मरहला आ गया है, क्योंकि कल यानी 25 सितंबर 2025 को जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ऐसा मुकदमा अदालत में टेकअप होने जा रहा है जिसके बाद ये फैसला होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ मामला कैसे चलना है। पिछले एक माह से जस्टिस जहांगीरी को फारिग करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने एक फैसले के जरिए उनको काम से रोका, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, अब तक वहां टेकअप नहीं हुआ और आज उसके टेकअप ना होने की वजह भी सामने आ गई है। कल का दिन कैसे फैसला कुन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की या चीफ जस्टिस जनाब याया खान और आईनी बेंच के सरबराहान की खामोशी कैसे जो है वो अब वैलिडेट हो रही है या उसके पीछे छुपी वजह सामने आ गई है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वसीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। पिछले एक साल से यानी पिछले साल अगस्त में ये मामला उठा, उनकी डिग्री कराची यूनिवर्सिटी की कैंसिल कर दी गई, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया। एक साल से वो स्टे के ऊपर काम भी कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि रवा माह यानी 2 हफ्ते पहले ये मामला एकदम से बहुत तूल पकड़ा और सिंध हाई कोर्ट में भी केस अचानक लगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा और अब जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ है आज, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा हैरानकुन है। नहीं, उसकी वजह देखिए, जैसे तारिक जहांगीरी को हर किस्म की धौंस धांधली दी गई, धमकी की गई, मैनेज करने की कोशिश की गई, मुतालबात रखे गए, लालच दिया गया और एक वक्त पर उनके साथ सीज फायर भी तय हो चुका था। लेकिन फिर उन्होंने जैसे सरफराज डोगर के खिलाफ जाकर जब रूल्स बनाने के मामले पर वो 5 जजेस के साथ खड़े हुए और उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ रखा, तो मेरे ख्याल में फिर एक मरतबा फिर चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक गई। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ आप रूल्स के मामले पर भी अपनी अलग राय रखेंगे तो ये निज़ाम आपके खिलाफ किस हद तक जा सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में सारी चीज़ें हुई। अब हम आज की इस वीडियो में ये तो चले बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में ये जो मामला है वो कल के रोज़ टेकअप होने जा रहा है, कल का रोज़ फैसला कौन हो सकता है, कौन से 2 मुमकिन फैसले कल सिंध हाई कोर्ट से आ सकते हैं और जैसा आप खुद भी जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और हमारी इतलात के मुताबिक जैसे तारिक जहांगीरी ने ना सिर्फ आज एक दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में, बल्कि कल वो खुद सिंध हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और इस मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस तो उनके साथ ना जाएं, लेकिन शायद एक जज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो कल के रोज़ जैसे जहांगीरी के साथ भी हों। लेकिन मरियम, मैं ये चाहता हूँ कि क्विकली हम जरा इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ना कि ये मामला इनिशिएट कहाँ से हुआ और फिर सिंध हाई कोर्ट कैसे आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे आया, हुआ क्या था। बेसिकली वसीम, कहानी तो फिर 6 जजेस के खत से ही निकलती है। आपको याद है कि 6 जजेस के खत में एक जज साहब के घर से, उनके कमरे से जो है वो कैमरा बरामद हुआ था। वो जज साहब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, उनके बेडरूम से भी और उनकी बेटी के बेडरूम से भी, ठीक है, वो कैमरा बरामद हुआ, मामला वहां से निकला। फिर उनके सामने टेरियान वाइट केस उनको आजमाने के लिए लगाया गया। उन्होंने ना सिर्फ खारिज किया बल्कि अच्छी खासी उस फैसले के अंदर सख्त बातें भी की। फिर बात वहां भी नहीं रुकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने जस्टिस जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया इस्लामाबाद के 3 हल्कों की हद तक। उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हल्कों का मामला खोल दिया, फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला मामला खोला। एक तरफ तो बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज किया, जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका, एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल पे मुकर्रर किया, अल्लाह अल्लाह करके वो जो है वो मामला बैठा। लेकिन गुस्सा इतना था जज साहब के ऊपर कि उनकी जाली डिग्री का मामला निकाल लाए। कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का इजलास होता है लास्ट ईयर अगस्त में और 17 अगस्त 2024 को, हाँ लास्ट ईयर, कराची यूनिवर्सिटी एक सिंडिकेट के ज़रिए उनके सामने दरख्वास्तें आती हैं 4 स्टूडेंट्स के बारे में। इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची, जहाँ से कराची यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेज है, जहाँ से जस्टिस जहांगीरी की डिग्री है। अब वो इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल लिखते हैं कराची यूनिवर्सिटी को कि 4 स्टूडेंट्स के खिलाफ शिकायत है, इनको टेकअप कर ले। उन शिकायत के अंदर जस्टिस जहांगीरी का नाम नहीं होता स्टूडेंट्स में। कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट खुद किसी समरी के ऊपर एक्ट करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री अनफेयर मींस कमेटी बनाकर उसको भेज देता है और उस कमेटी को भेज के उसकी रिपोर्ट आने पर कि जस्टिस जहांगीरी अपीयर नहीं हो सकते थे, इस सालों में ये मसले थे, वो एग्जाम नहीं दे सकते थे, कैसे आ गए, उनकी डिग्री इन सालों की कैसे बनी, और उन्होंने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी कराची यूनिवर्सिटी की। और ये उन्होंने किया 17/8/2024 को। अब इससे पहले ये कहानी मंजर आम पर कैसे आई? कराची सिंडिकेट का इजलास था। सिंडिकेट के जो जैसे होता है ना कि हर चीज़ का एक इजलास का एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे पे जस्टिस जहांगीरी का मामला पहले नहीं था, अचानक आया। अब कराची के अंदर आपको पता है हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, वहाँ पे एक प्रोफेसर सिंडिकेट का हिस्सा डॉक्टर रियाज है, डॉक्टर मोहम्मद रियाज। उनको सिंडिकेट इजलास से पहले इसलिए उठा लिया गया क्योंकि डॉक्टर रियाज करते हैं सख्त बातें और वो अपने असूली मौक़िफ़ पर डट जाते हैं।
اب ان کو جب اٹھا لیا گیا تو ان کی اہلیہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. ٹیک اپ ہوا تو کراچی پولیس نے ان کی جو ہے وہ گرفتاری ظاہر کر دی, کہا ہم نے گرفتار کیا. ان کی گرفتاری کے بعد جب یہ کہانی کھلی تو ڈاکٹر ریاض نے بتایا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے معاملے کو, ڈگری کے معاملے کو ٹیک اپ کرنا تھا. کیونکہ میں اس معاملے میں ووکل ہوں تو مجھے خاموش رکھنے کے لیے اجلاس سے پہلے اٹھا لیا گیا. وہاں سے پھر یہ معاملہ اٹھا, اس قدر اٹھا کہ پھر کراچی بار سے چند وکلا نے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا. کراچی یونیورسٹی کے 17 اگست 2024 کے فیصلے پر ان کو سٹے ملا 15 سپٹمبر پچھلے سال 15 سپٹمبر 2024 کو. اور جب وہ کراچی یونیورسٹی کے معاملے پر سٹے ملا, جب وہ فیصلہ سامنے آیا تو پھر کہانی پوری کی پوری منظر عام پر آ گئی تھی. اب یہ معاملہ سنڈیکیٹ کا, اسلامیہ لاء کالج کا, اسکروٹنی کا, انفیئر مینز کمیٹی کا منظر عام پہ نہیں آیا. جیسے جہانگیری خط لکھ چکے تھے, بڑا سخت رد عمل دے چکے تھے. اس کے بعد ویسے تو وہ خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن میں انہیں ریاستی کاسالیس کہتا ہوں. وہ میدان میں آئے تھے اور انہوں نے پہلے یہ دعوے کر دیے تھے کہ اب ان ججز کی تو خیر نہیں ہے. ان نے یہ جرت کیسے کی کہ انہوں نے خفیہ ایجنسیوں کی جو عدلیہ میں مداخلت ہے اس کو, الفاظ تو یہ نہیں تھے لیکن اشارہ یہی تھا کہ جو اب انہوں نے خط لکھا ہے نا, ان کے ساتھ آپ دیکھیں ہوتا کیا. اور جیسے جہانگیری کے معاملے کو بھی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ان کی مبینہ طور پر ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے اور اب یہ عہدے سے فارغ ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے مل گیا ریلیف. جی اب جیسے بتا رہے ہیں اسٹے مل گیا. جو کراچی بار ہے اور کچھ وکیل ہیں وہ جاتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت ابھی آئینی بینچ نہیں بنا ہوتا, اور اس وقت ابھی سپریم کورٹ بھی وہ جج صاحب نہیں آئے ہوتے. تو جسٹس صلاح الدین پنور سینئر جج تھے اس وقت, ان کے ساتھ جسٹس امجد علی سہیٹو تھے. ان دونوں پر مشتمل بینچ تھا جنہوں نے اسٹے دے دیا تھا. جسٹس صلاح الدین پنور نے اس وقت تو اسٹے دیا, لیکن پھر جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں آئے تو ان سے بھی پھر وہ والی غلطی جو ہے وہ درست کروائی گئی اور جسٹس ڈوگر کے حق میں اور جسٹس جہانگیری اور دیگر 4 ججز کے خلاف فیصلہ دلوایا گیا. اور یہ میں بڑے ہی باوسوق انداز سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک سماعت کور کی اور اس میں جسٹس صلاح الدین پنور کا ایک آبزرویشن جو ہے وہ مجھے یاد ہے, اور اس طرح جس طرح سوالات اٹھاتے تھے. خیر یہ ڈیبیٹ الگ ہے. اس کے بعد یہ مقدمہ چلتا آیا, لیکن ابھی جسٹس طارق جہانگیری کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا تھا. ابھی ان کے خلاف یہ کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے, یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا. وہی ریاستی کاسالیس جو ہے ایک مرتبہ پھر میدان میں اترے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ جسٹس جہانگیری اب عہدے پہ نہیں رہیں گے اور ان کے لیے کروشل وقت آ گیا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایسا جو ہے نا, یہ 2 ہفتے پہلے ہوا تھا جب آپ کی اور میری اور کسی کے دماغ میں ابھی یہ بات نہیں تھی کہ جسٹس جہانگیری والا معاملہ ایک دم سے اسلام آباد ہائی کورٹ 1 سال 1 ماہ کے بعد ٹیک اپ کرے گا. اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, ابھی جسٹس جہانگیری کا معاملہ کراچی سنڈیکیٹ نے نہیں اٹھایا تھا. پچھلے سال اگست میں کراچی سنڈیکیٹ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے. جولائی 2024 میں میاں داؤد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تب رجوع کیا تھا کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری درست نہیں ہے, ان کو کہا جائے. اس پہ میاں داؤد صاحب کو جو ریلیف انہوں نے مانگا نہیں تھا, پیش ہی نہیں ہوئے, اس کے التوا مانگا تھا نا, ڈوگر صاحب نے ریلیف دے دیا. اس کے بعد کراچی یونیورسٹی کے ریگولر بینچ سنتے رہے. صلاح الدین پنور صاحب سپریم کورٹ میں آئے, بینچ وہاں تبدیل ہوا. غالباً ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے وہاں ریگولر بینچ سماعت کرتا ہے. وہاں پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے, آپ آئینی بینچ کو بھیجیے. تو وہ بینچ بڑا برہم ہوتا ہے کہ سارے مقدمات ہی آپ آئینی بینچ کو بھیج رہے ہیں. وہ جسٹس یوسف کی نا بہت سخت سی عادت ہے, طبیعت ہے, سندھ ہائی کورٹ کے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر معاملہ کیوں ہم آئینی بینچ کو بھیجے. بہرحال انہوں نے 30 سپٹمبر کی تاریخ پچھلے ہفتے دے دی تھی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ایک درخواست دائر کرتے ہیں, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل, اور اس کو ٹیک اپ کرتا ہے آئینی بینچ 22 تاریخ کو. سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ جسٹس کے آغا اور ان کے ساتھ ایک اور جج ہیں جی, جسٹس عدنان کریم صاحب, وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں. آج کے روز اس کا حکم نامہ سامنے آتا ہے اور جو ایک درخواست دائر کی جاتی ہے حکومت کی وقت کی جانب سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ارجنسی کا ہے. وجہ ارجنسی کی یہ ہے کہ اس میں HEC کی جو سینٹیٹی ہے وہ اسٹیک پر ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ تمام یونیورسٹیز کا منتظم ادارہ ہے, یہ لکھا جاتا ہے درخواست کے اندر کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے کیس میں 1 سال سے حکم امتناع دیے جانے کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ساکھ بہت متاثر ہو رہی ہے, لہٰذا فوری طور پر اس معاملے کو سنا جائے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جسٹس کے آغا جو سندھ ہائی کورٹ کے 8ویں نمبر کے جج تھے, سندھ ہائی کورٹ وہ پہلی ہائی کورٹ ہے جس میں آئینی بینچ 26ویں ترمیم کے بعد بنایا گیا, اور جسٹس کے آغا کے نام کا قرعہ نکال کر ان کو 8ویں نمبر سے اٹھا کے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا, اور انہوں نے خود ہی اپنے بینچ کے سامنے کیس مقرر کرنے کا آرڈر دیا, اور کل اب وہ بیٹھ کر سماعت کریں گے. کیونکہ وہ جتنی بھی کانسٹیٹیوشن وہ سی پیز تھیں, کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی نا ریٹ میں 199 کے تحت, وہ بھی اپنے سامنے, CMAs بھی اپنے سامنے, اور کل کے روز سماعت کے لیے مقرر کر دیا. کہانی یہاں تک تو ہمیں سمجھ آتی ہے.
اب جو جس ایک حکم نامے پر جس ایک وجہ سے سٹے دیا گیا تھا نا گزشتہ برس، وہ سٹے اس بنیاد پہ دیا گیا تھا کہ جو انفیئر مینز کی کمیٹی بنی تھی سنڈیکیٹ کی جانب سے بنائی گئی تھی جس نے اس معاملے کی جانچ پڑتال کرنی تھی، انہوں نے جسٹس جہانگیری کو نہیں سنا. انہوں نے ون سائیڈڈ ایکس پارٹی ڈیسیجن دیا جو کہ منصفانہ حق سماعت آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. اور وسیم اس کے علاوہ یہ بھی کہ ایک سٹنگ جج ہیں، پچھلے سال جب وکلا نے کراچی بار کے وکلا نے وہاں پر درخواست دائر کی تو انہوں نے کہا کہ ایک سٹنگ جج کو اس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف موقف لیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یوزلی سیٹنگز ہوتی ہیں نا یونیورسٹیز کے اندر، یہ انفیئر مین کمیٹی سنڈیکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ کرتے کیا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو بھی بلاتے ہیں. آپ جسٹس جہانگیری کو بطور جج نہیں بطور اسٹوڈنٹ بلا کر پوچھتے کہ یہ کیس ہمارا آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اتنی کروشل پوزیشن پر بیٹھے ہیں، اب یہ ہماری یونیورسٹی کی بھی ساکھ کا معاملہ ہے، آپ اس پر کوئی کلیریفیکیشن دیجیے. نہ تو ایچ ای سی کو خیال آیا جی، نہ ان کی ساکھ کو فکر تھی، نہ ان کی ساکھ کی فکر تھی، نہ ہی 32 سال کراچی یونیورسٹی اور نہ ہی اسلامیہ لا کالج، نہ ہی وہاں کے سینڈیکیٹ کو. مین وائل جسٹس جہانگیری ہائی کورٹ کے جج بنے ہوں گے، ڈگری ویٹنگ کے لیے گئی ہوگی سپریم جج کہہ رہا ہوں ہائی کورٹ کے وکیل بنے ہوں گے، ڈگری ویٹنگ کے لیے گئی ہوگی، سپریم کورٹ کے وکیل بنے ہوں گے، ڈگری ویٹنگ کے لیے گئی ہوگی، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنے ہوں گے، ڈگری ویٹنگ کے لیے گئی ہوگی، نیب میں وہ غالباً کسی پروسیکیوٹر کے عہدے پر تھے، وہاں گئے ہوں گے، ڈگری ویٹنگ ہوئی ہوگی، پھر وہ جج لگ گئے ہائی کورٹ کے، ڈگری ویٹنگ ہوئی ہوگی، تب یہ معاملہ منظر عام پہ نہیں آیا. 32 سال بعد جا کر مبینہ طور پر اس ڈگری کو جعلی کہا گیا. اب کل میں جس نقطے پر ایک آ رہا تھا کہ جس ایک نقطے پر سٹے دیا گیا تھا، چلیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تو سوال تھا اس فیصلے میں، لیکن وہ یہ تھا کہ یہ انفیئر طریقے سے ان کو سنے بغیر کیا گیا. کل کیونکہ جسٹس آغا کریم خان کیا نام ہے ان کا نام ہے جسٹس کے آغا، جسٹس کریم خان آغا، جسٹس کریم خان آغا اور دوسرے جج جسٹس عدنان کریم. آپ کسی بھی سندھ ہائی کورٹ کو کور کرنے والے صحافی سے، وہاں کے وکلا سے پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی اپروچ جو ہے وہ کیا ہے. وہ فاروق ایچ نائک صاحب کی اپروچ ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اچھا، مزے کی بات جو جسٹس عدنان کریم ہیں وہ فاروق ایچ نائک صاحب کے ایسوسیٹ رہے ہیں، ان کی لا فرم میں کام کرتے رہے. پاکستان بار جس کے ممبر ہیں فاروق ایچ نائک، اور جو کہ بی ٹیم ہے، اب انتخابات ہونے والے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کی، وہ اس میں فریق ہے، وہ اس میں فریق ہیں. اور جو دوسرے جج صاحب ہیں وہ فاروق نائک صاحب کے چیمبر میں ہے. اچھا، اس کے بعد اب 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو کل سٹے ختم کر دیا جائے گا، جب سٹے ختم کر دیا جائے گا، فیصلہ انڈو کر دیا جائے گا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ڈگری تو کینسل قرار دے دی گئی تھی انفیئر مینز کی کمیٹی کی جانب سے، تو کل جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کینسل ہو اور اس کے بعد وہ بغیر ڈگری کے ایک جج ہو. سپریم جوڈیشل کونسل جو حرکت میں آئے، یا تو اس میں پریزیڈینشل ریفرنس بھیجا جائے، یا سپریم جوڈیشل کونسل آن اٹس اون ایک کارروائی کرے، کیونکہ چیف جسٹس کر سکتی ہے. آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی جج کے خلاف کسی بے ضابطگی پر از خود کارروائی کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں کہ جسٹس کیانی اور جسٹس جہانگیری کے خلاف جو گزشتہ ریفرنس تھے وہ خارج نہیں کیے گئے تھے. حالانکہ اس میں جو کامنٹ دیتا ہے کمیٹی کا کمیشن کا رکن کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی، وہ بھی کامنٹس دیے گئے تھے. اس کے باوجود بھی یحییٰ آفریدی صاحب کی خواہش پر جو گزشتہ 12 جولائی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا، اس میں ان دونوں جج صاحبان کے خلاف جو شکایات ہیں وہ پینڈنگ رکھی گئی تھی، زیر التوا رکھی گئی تھی. یا تو ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے، یا پھر دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ سٹے ختم کیا جائے، دوبارہ یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ بھیج دے کراچی یونیورسٹی کی انفیئر مینز کی کمیٹی کو سنڈیکیٹ کے تھرو، اور کہہ دے کہ جسٹس جہانگیری کو سن کے فیصلہ کیا جائے. فیصلہ تو وہ بھی پھر دوبارہ دیں گے، وہی دیں گے، لیکن یہ ایک صورتحال. بہرحال جب یہ جسٹس جہانگیری کے خلاف جسٹس کے آغا ان کے خلاف بھی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس آیا تھا میرے خیال میں. ان کے خلاف ریفرنس بالکل تب آیا تھا جب قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا. عمران خان کی حکومت تھی، سال 2019 تھا. جسٹس کے آغا کے خلاف یہ ریفرنس موو کیا گیا تھا کہ ان کی بیرون ملک کچھ پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر ظاہر نہیں کی، جو ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا جج صاحب اگر تو معاملہ ثابت کر سکیں کہ وہ کیوں تواتر کے ساتھ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر اپنی پراپرٹیز شو نہیں کرتے رہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتے تو ان کو عہدے سے برطرف کیا جائے. یہ معاملہ بھی آیا تھا. لیکن اب جو نیا انتظام ہے، انہوں نے اس جو ریفرنس ہے اس کے وڈرال کے لیے رجوع کر لیا تھا سپریم کورٹ سے. معاملہ جو ہے وہ چیلنج سپریم کورٹ میں بھی تھا. تو موسٹ پروبیبلی اب ظاہری بات ہے جب صدارتی ریفرنس کی پیروی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اب وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہیں اور وہ صدارتی ریفرنس بھی ختم ہے. اگر ان کے خلاف تب ریفرنس دائر ہوا تھا تو کیا ان سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی؟ نہیں. تو پھر اس اصول کے تحت ان سے بھی لی جانی چاہیے تھی. اب آ جاتے ہیں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں مقرر کیوں نہیں ہوا سماعت کے لیے. دیکھیے اعتراض نہیں لگا تھا. یہ جو اب یہ معاملہ ایک تو سندھ ہائی کورٹ کا ہے
یہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب جسٹس جہانگیری سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئیں تو انہوں نے جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں CPLA یعنی فیصلے کے خلاف جو درخواست ہے ایپکس فورم پر وہ دائر کی. درخواست کو نمبر الاٹ ہوا، تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. وجہ ممکنہ طور پر ایک یہ ہو سکتی ہے کہ آئینی بینچ اور چیف جسٹس بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا تو پھر سندھ ہائی کورٹ یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پلی وہاں پر لی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ ہے تو مبینہ جعلی ڈگری کا، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ زیر التوا ہے تو کوئی ہائی کورٹ اس پہ. بہرحال وسیم، کل جو جج صاحب نے اپنی متفرق درخواست دائر کی ہے وہ اس کے تحت بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ اور میں سیم ہائی کورٹ سے، تو ہمارا معاملہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. لیکن میں یہ آرگومنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، سہولت کاری پوری کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی جانب سے، آئینی بینچ کی جانب سے. ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں اختیارات سے متعلق ایک کیس کی سماعت ہوئی تھی. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی سجیسٹ کی تھی جنوری میں. تو اس معاملے میں اس فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے ایک 6 یا 7 رکنی بینچ بنا تھا. 7 رکنی بینچ. اس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ کوئی بھی عدالت اپنے ہی کسی جج کی، اسی عدالت کے کسی جج کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی رٹ وہ کر سکتی ہے. رٹ کے تحت جو ہے وہ رٹ جاری نہیں کر سکتی، کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتی. تو یہ ان کا اپنا اصول تھا. اگر یہ سماعت کے لیے مقرر کرتے تو ان کا اپنا اصول بھی آڑے آتا، اور دوسرا اگر سماعت کے لیے مقرر کرتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہونے کی وجہ سے ماتحت عدلیہ میں نہ لگتا. لیکن بہرحال کل جسٹس جہانگیری کے لیے کروشل دن بالکل ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو مکمل سہولت کاری فرمائی جا رہی ہے، یعنی یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے کہ چیف جسٹس جناب یحییٰ خان سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ریفرنسز کو جان بوجھ کے پینڈنگ رکھتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر یہ رائے آ چکی ہوتی ہے کہ یہ فریولس ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف آؤٹ آف نو ویئر پہلے یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی گماشتوں کی جانب سے کہ اب وہ نہیں بچ سکیں گے، اور اس کے بعد جسٹس جہانگیری کے خلاف باقاعدہ جسٹس سرفراز ڈوگر اچانک سماعت مقرر کر دیتے ہیں، سامنے وکیل پیش نہیں ہوتا، پھر بھی وہ ان کو کام سے روک دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ ججز جب اٹھ کر خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی دہلیز پر آ جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کی دوڑ لگتی ہے سندھ ہائی کورٹ تک، اور سندھ ہائی کورٹ میں جا کر وہ اپنے من مانے ججز کے سامنے یہ مقدمہ مقرر کروا لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے والے بینچ سے انہیں بھی ریلیف کی امید نہیں تھی. اور اب کل جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ جسٹس جہانگیری کے لیے بھی فیصلہ کن دن ہوگا، اور پھر یہ بھی ثابت کرے گا کہ چیف جسٹس جناب یحییٰ خان بطور عدلیہ کے سربراہ اور ان کے ساتھ جسٹس امین الدین خان بطور آئینی بینچ کے سربراہ اس سارے کی ساری کارستانی میں ایکولی ملوث ہیں. چیف جسٹس یحییٰ خان کا عدلیہ سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا جسٹس امین الدین خان کا ان سے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ دیجیے.